बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद मसरूर एक दफ़ा फिर मुहर्रम अपील 2022 एहसास की प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मोहतरम मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुद्दूसी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे साथ मोहतरम नफ़ीस अहमद ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं खुर्रम हबीब मारूफ सना खां। नाज़रीन करम, आज आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात हैं। जो हालात हैं इस वक्त, एक तो सैलाब की सूरत हाल है, दूसरी सूरत हाल जो है वो ये है कि हम एक तसलसल के साथ कुछ फैमिलीज़ को, कुछ इलाक़ों को आपके ताउन से वो सहूलियात, जो बुनियादी सहूलियात हैं, उनको फराहम करने की कोशिश करते हैं इस इदारे के तहत। आपको मालूम है कि एहसास के रज़ाकार उन तमाम इलाक़ों में मौजूद हैं कि जहाँ जहाँ इस वक्त सैलाब से लोग मुतासिर हैं। लोगों के जो जिसको आप गोदाम कहते हैं या खलियान कहते हैं, जहाँ पर वो अनाज को स्टोर करते हैं, वो तबाह हो गए हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं, खड़ी हुई फसलें तबाह हो गई हैं, जानवर मर गए हैं, उनके सैलाब के पानी के साथ बह गए हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। उन्हें बुनियादी तौर पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इस तमाम मामले में जो सबसे अहम चीज़ है वो है ग़िज़ा, और ग़िज़ा उन तक पहुँचाना आपकी हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कि फैमिली को अगर अपने अल्लाह के दिए हुए माल में से 1 महीने का राशन फराहम करना चाहते हैं तो आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, आपके सामने टेलीफोन नंबर्स मौजूद हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप हमारे टेलीफोन नंबर्स पे फ़ोन कीजिए, आप हमारी डोनेशन हॉटलाइन पे फ़ोन कीजिए और उन्हें बताइए कि आप कितना डोनेशन देना चाहते हैं। एक फैमिली को 1 महीने का राशन फराहम करना, 5 से 7 अफराद पर मुश्तमिल एक फैमिली को 1 महीने का राशन फराहम करने के लिए 65 पाउंड या 75 US डॉलर्स आपको डोनेट करना है। या तो 65 पाउंड्स 65 पाउंड्स या फिर 75 US डॉलर्स आप डोनेट कीजिए ताकि एक फैमिली को 1 महीने का राशन फराहम कर दिया जाए। उन लोगों को जिन्हें इस वक्त ग़िज़ा की सबसे पहली ज़रूरत ग़िज़ा है ना, ग़िज़ा की ज़रूरत है। लोगों को पानी भी चाहिए, वैसे तो लोगों को दवाएं भी चाहिए, लोगों को बिस्तर भी चाहिए, लोगों को जो है वो छप्पर भी चाहिए सर पर, लोगों को जो है कैंप भी चाहिए, टेंट जिनको हम कहते हैं, लोगों को बहुत कुछ चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि उन तक राशन फराहम कर दी। वो फैमिलीज़ भी कि जो आज अपने घरों में मौजूद हैं, उनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं है। शहरों में रहने वाली ऐसी बेशुमार फैमिलीज़ हैं। ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी से सवाल नहीं करते। ये अपने घरों के दरवाजे बंद करके अल्लाह पर तवक्कुल करके बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को उनके घर की दहलीज पर आपके ताउन से राशन फराहम किया जाता है ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स भी बहाल रहे, वो इज़्ज़त के साथ अपने घर में बैठें और बैठने के बाद उनकी वो ज़रूरत, जो बुनियादी ज़रूरत की हम बात करें, ग़िज़ा, और उस ग़िज़ा में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 65 पाउंड्स में या 75 US डॉलर्स में जो ग़िज़ा दी जाती है उसमें दालें और दालों के अलावा चावल और ऑयल और चाय की पत्ती और सूखा दूध, इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। उन्हें कोई गोश्त, चिकन, इस तरह की चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। सिर्फ बुनियादी तौर पर उनके ग़िज़ा की ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है। इसमें आप आगे बढ़िए, 65 पाउंड्स या फिर 75 US डॉलर्स डोनेट कीजिए। वो लोग के जो सादात हैं उनके लिए, और ख़ास कर ये महीना है मुहर्रम हराम का महीना है, सादात के लिए, क्योंकि सादात फैमिलीज़ भी हैं, उनको भी मदद की ज़रूरत है। उनकी मदद करना चाहते हैं तो 75 पाउंड्स या 121 US डॉलर्स वो डोनेट कीजिए और उनकी मदद कीजिए। बड़ी डिटेल में बात हो रही थी कि जी हैंड पंप जो हैं वो अगर लगवा दिए जाएँ मुख्तलिफ़ आबादियों में तो लोगों की पानी की ज़रूरियात पूरी हो जाती है। यकीन कीजिए हालात ऐसे भी हैं कि लोग कहीं किसी फ्लैट में रहते हैं, क्योंकि फ्लैट सिस्टम भी पाकिस्तान में बहुत है। अगर किसी प्रोजेक्ट में रहते हैं और वहाँ पानी नहीं है तो लोगों को वहाँ पर भी हैंड पंप की ज़रूरत होती है कि अगर कोई लगवा दे तो न जाने कितने सैकड़ों फैमिलीज़ की ज़रूरत पूरी हो जाती है। आजकल हालात लोगों के ऐसे हैं, एक तो कोविड गुज़रा और अभी तक उसके असरात और मामलात हैं, वबा मौजूद है, फिर सैलाब से कारोबार लोगों का मुतासिर हुआ है। जो रोज़गार करने वाले, डेली वेजेस पर काम करने वाले यानी दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके मामलात बहुत मुतासिर हुए हैं। लोगों की कहते हैं ना फाइनेंशियली उनकी कमर टूट गई है मुआशी एतबार से। उनको खड़ा करना है, उनको सहारा देना है, उन्हें ये बताना है कि हम आपके साथ हैं।
ایسے لوگوں کے لیے ڈونیشنز دیجئے. اگر کہیں پر آپ اسمال ہینڈ پمپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 235 پاؤنڈز یا $300 آپ ڈونیٹ کیجئے. اور سب سے عام بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں مساجد نہیں ہیں، لوگوں نے نماز کی جگہ بنا لی ہیں. ایسی جگہوں پہ مسجد آپ کی طرف سے اگر تعمیر کر دی جائے، ایسی راستے کہ جہاں مسافروں کا گزر ہوتا ہے لیکن ان کو مسجد نہیں ملتی، وہاں مسجد بنا دی جائے جہاں علاقے کے لوگ بھی نماز پڑھیں، مسافر بھی نماز پڑھیں. ایک بڑی تعداد میں مسافروں کا گزر ہوتا ہے. یہ مسجدیں یہ اللہ کے گھر بنا کے آباد کیجئے. اس کے لیے آپ کو 7,500 پاؤنڈز یا $9,500 ڈونیٹ کرنا ہے. $9,500 میں یا $7,500 پاؤنڈز میں آپ ایک مسجد بنا دیتے ہیں، اور وہ مسجد جب تک آباد ہے، جب تک لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے رہا ہے. اور یہ تو قائم رہنے جانے والی، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں. کوشش کیجئے کہ وہ کام کر کے جائیں دنیا سے کہ جو آپ کو اس کہتے ہیں نا اس دنیا میں بھی، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائیں. یہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں ہم نے کی ہیں. اور میں کیونکہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے خرم ابھی موجود ہیں، بہت خوبصورت کلام ہم نے خرم سے سنے ہیں. پھر ہم درخواست کریں گے خرم سے کہ ایک اور خوبصورت کلام پیش فرمائیں. ماشاءاللہ، بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور وہی برتے ہیں جو لیا سب کی، سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی پڑھتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اپنی اوقات
قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ ماشاء اللہ۔ سر مفتی صاحب، واٹر ویل کی ہم بات کر رہے ہیں، اسمال ہے، لارج ہے، ہینڈ پمپ لارج بھی ہیں، اسمال بھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکت دی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈونیشن دیا جائے، کہیں ہینڈ پمپ چھوٹا لگا دی جائے، کہیں بڑا لگوا دیا جائے، کہیں واٹر ویل چھوٹا کہیں بڑا، پانی، لوگوں کو پانی کی سہولت دینا، اس نسبت سے تو بے شمار مثالیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں اور تعلیمات بھی موجود ہیں، وہ ارشاد فرمائیے سر۔ پانی، بے شک پانی اللہ کی نعمت ہے، انسان کی بنیادی سہولت، بالکل زندہ رہنے کے لیے انسان بنے ہی پانی سے، پانی سے بنے، بالکل بالکل بالکل، لہذا ایک ہی حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی۔ پانی، جی ہاں جی ہاں، ایک تو یہ نعمت ہے۔ واقع ہم جو کربلا کی نسبت سے یہ ڈونیشن کلیکٹ کر رہے ہیں یا کلیکشن کر رہے ہیں، وہاں پہ سب سے بڑا جھگڑا پانی کا ہی پانی ہوا، ضرورت سب سے زیادہ پانی ہی کی، پانی ہی۔ صحیح بات ہے، لیکن ساتھ میں غذا کی بھی جب آپ نے گھڑی جی جی، فرمایا کہ جی ساتھ جی، کھانے کو نہیں ہے، کھانے کو سارے سب تباہ ہو گئے، جتنے ان کے ویئر ہاؤس تھے وہ تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، جو ان کو رزق جس صورت میں ملتا تھا، شکل میں ملتا تھا، زاویے سے ملتا تھا، جس طریقے سے ملتا ان تھا، کی روزی روزگار سب ختم ہو گیا، جی جی ہاں سارا متاثر ہوا، شدید ترین۔ جی وہ ہاں، پہلے ہی کیا متاثر نہیں ہوا کرونا سے، کرونا پوری کی، دنیا میں، جی ہاں، ہمارے جی یہاں نہیں، پوری دنیا جی میں ہاں، پھر بھی سنبھلے ہوئے تھے۔ وہ لوگ متاثر تھے جو جی، روزانہ کام کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں نا، ایک کھاری جب زمین پہ کام کرتا ہے تو پورے سال کے بعد اس کو کچھ ملتا ہے، فصل سے ملتا ہے، تو اگلا سال گزارتا ہے، اگلا سال گزارتا ہے، وہ جی، سال میں ہی بیچارے کی کمائی تھی اور وہی سب تباہ ہو گئی، تو اب جی جی، بہت ہی زیادہ ناگفتہ حالت ہے۔ سر میں یہاں پر 2-3 الفاظ کی تعریف کروں گا، بیان۔ ارشاد ارشاد، ایک ہے غنی، کیا بات، غنی کے معنی ہوتے ہیں جو خود بھی کھائے، لوگوں کو بھی کھلائے۔
ایک ہوتا ہے بخیل جی، جو خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا، بلکہ بعضوں کو خود بھی نہیں کھاتا. جی وہ کہلاتا ہے ممسک. اچھا. ایک پھر آئی مثال اس کی ممسک جو نہ خود کھائے اور نہ لوگوں کو کھلائے، اور اس کا مال اس کے مرنے کے بعد پھر اونے پونے لوگ وہ لوگوں میں بڑھ جائے. بڑھ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے جواد، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو اور ڈونیشن دینے والے حضرات. ایک ہوتا ہے جواد. جواد. جی، جواد کے معنی ہوتے ہیں جو خود نہ کھائے لوگوں کو کھلائے. کھلائے. واہ واہ، جی، کیا بات. اور یہ صفت اللہ کی. اللہ کی صفت ہے. جی جی جی. تو بندے کا جب بندہ بندے کو کھلاتا ہے تو وہ اللہ کی صفت کی کاپی کر رہا ہوتا ہے. کیا بات. کیا بات. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا نا جی، اپنا. نائب بنانے کا مطلب یہ کہ یہ کام نائب بھی کرو. بنایا تو جی کچھ جی. تو لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ مشاہدہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ میری صفت سے کتنی دیر کے لیے مشتق ہو رہا ہے، مل رہا ہے آپ کے قریب، کہ میرے بندوں کو یہ بندہ کھلا رہا ہے میرے دیے ہوئے مال میں سے، کیونکہ بندے کا کچھ نہیں ہے. اگر ہم سوچیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو گھر چھوڑ کر آ رہے ہیں، جو چیز ہمارے پاس ہے، جو چیز ہم پہنے، سب اللہ کی عطا کر رہے ہیں، ہم خود اللہ کے. لہٰذا اس وقت اتنا بڑا موقع ہے ان حضرات کے لیے جن کو اللہ نے دیا ہے مال. یہ سوچ لیں کہ آئندہ ان کو موقع ملے نہ ملے، لیکن بڑھ چڑھ کر جتنی جلدی ادا ہو سکتا ہے وہ کر دے ادا، تاکہ اللہ کی اس صفت سے مطابقت رکھ لے، قریب آ جائے، مشتق ہو جائے. مشتق کر. جی ہاں. ایک تو یہ ہے مسئلہ. ٹھیک. اور جہاں تک بارش ہے تو بارش کا تو بس یوں سمجھ لیجیے، مجھے ایک بڑی پیارے سا قطعہ یاد آ رہا ہے اس کا رئیس امروہی صاحب کا، کہ اس سال یہ سبیل ہوئی فیض عام کی. اچھا. اس سال یہ سبیل ہوئی فیض عام کی، جی بھر کے ابر و باد نے حجت تمام کی. جی بھر کے ابر و باد نے حجت تمام کی. یا رب ڈبو رہا ہے یہ طوفان غم ہمیں، امت سمجھ کے نوح علیہ السلام. امت سمجھ کے نوح علیہ السلام کی. محترم نفیس احمد خان صاحب، میں نے یہ پرچہ اس لیے اٹھایا کہ اس میں 4 کالم ایسے ہیں جن میں اسمال ہینڈ پمپ جو ہے وہ 235 پاؤنڈز یا 300 جو ہے وہ $. صحیح. ایک اسمال ہینڈ پمپ. اس کے بعد اگر لارج ہینڈ پمپ لگوایا جاتا ہے تو وہ 530 پاؤنڈز کا یا $750 کا ہے. اب واٹر ویل اسمال جو ہے وہ 695 پاؤنڈز اور $945. لارج واٹر ویل جو ہے وہ 2135 پاؤنڈز یا $3045. صحیح. یہ 4 جو چیزیں ہیں ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ بنتا ہے پانی سے. لوگوں کو پانی کی سہولت پہنچانا. قبلہ نے بڑی خوبصورت بات کی، میں اسی کو جو ہے آپ کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کر رہا ہوں، کہ مہینہ جو ہے وہ ہے محرم الحرام، اور لوگوں کو ضرورت ہے پانی کی. لوگوں کو ضرورت ہے پانی کی. ہمارا عقیدہ، ہماری عقیدتیں ساری کی ساری جو ہیں اس مبارک اور احترام والے مہینے میں جو ہے وہ یہی ہیں کہ ہم سبیلے بناتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کی پیاس بجھائیں. ٹھیک. تو اب ہم کہیں بھی بیٹھے ہیں دنیا میں، ہمیں لوگوں کی پیاس بجھانا ہے. اس کے لیے 4 کالمس ہیں جو میں نے یہاں ریکویسٹ کی. آپ اس نسبت سے کہ اس مبارک احترام والے مہینے میں ہمیں لوگوں کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ بہت ضروری. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ محرم کا مہینہ، تو محرم کا نام آتے ہی پیاس، اور حضرت امام حسین کا سارا سلسلہ، وہ 3 دن، آخری 3 دن جو پانی بند کیا گیا، تو اس حوالے سے پوری دنیا میں اس چیز کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ لوگوں کی پیاس کس طرح بجھانی چاہیے. اور لوگ پورے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں باقاعدہ سبیلے لگاتے ہیں اور پانی تقسیم کیا جاتا ہے. خصوصاً کراچی میں تو بہت زیادہ یہ سلسلہ جاری ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ احساس یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے جگہ جگہ پمپ انہوں نے بنائے ہیں تھر میں اور مختلف جگہ. تو یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. پانی کے حوالے سے اس کی بہت اہمیت ہے. اور اب جو سیلاب آیا ہے تو اس میں پانی زمین پہ تو بہت ہے لیکن پینے کا پانی نہیں. تو اگر ہم تمام لوگ جو بھی زمین پہ پانی ہے وہ بھی استعمال کریں،
اسے کپڑے نہیں دھل نہیں ہو سکتے ہیں، سکتا، اسے کھانا نہیں بن سکتا، اسے نہایا دھویا تو نہیں اسے جا تو سکتا۔ نقصان، بالکل جی ہاں، بالکل، جی وہ ہاں، تو ان کو تو لے آ کے ایسی جی ہاں، جگہ رکھا گیا جی ہے جہاں پانی نہ ہو۔ جی ہاں۔ تو یہ ہم سب پر فرض ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی یہ ایک بہترین موقع ہے نیکی کا، خدمت کا اور لوگوں کی پیاس بجھانے کا، تو کسی بھی ذریعے سے جو بھی لوگ جس طرح آپ نے اپیل کی ہے، تو اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ملے گا کہ جس طرح احساس والے آپ صرف اپنی رقم دیتے ہیں اور وہ وہاں جا کے پروجیکٹ بنا دیتے ہیں، پانی نلکا وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو یہ احساس کا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ لوگوں کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کریں، چھوٹے پمپ بھی لگا رہے ہیں، بڑے پمپ بھی لگا رہے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیض یاب ہو۔ اچھا، اصل میں اس وقت ناظرین کرام میں اس ریلیشن سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم امریکہ میں ہیں، یورپ میں کسی جگہ ہیں، کینیڈا میں ہیں، تو وہاں ہم سبیل نہیں لگا سکتے پانی کی۔ یہ جو ایک ہمارے یہاں روایت ہے کہ ہم لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے اس احترام والے مہینے میں، محرم کے مہینے میں سبیلیں لگاتے ہیں، تو آپ وہاں پر اگر بیٹھے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس تقدس کے ساتھ جڑ جائیں، اس روایت کے ساتھ جڑ جائیں، تو آپ پھر ڈونیشن دیجئے اسمال ہینڈ پمپ لگانے کے لیے، آپ ڈونیشن دیجئے لارج ہینڈ پمپ لگانے کے لیے، آپ ڈونیشن دیجئے اسمال واٹر ویل کے لیے یا لارج واٹر ویل کے لیے، آپ ڈونیشن دیجئے تاکہ آپ کو بھی احساس رہے، آپ کو بھی طمانینت رہے کہ آپ نے اپنا فرض پورا کیا، آپ اس تقدس کے عمل میں شامل رہے، اس مقدس عمل میں شامل رہے۔ تو لوگوں کی پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھیے، اس میں ایک اور بہت بڑا نیکی کا پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سرسری طور پہ ڈسکشن بھی ابھی ہوا کہ پانی جو خراب پانی ہے وہ جب انسان کی باڈی کے اندر جا رہا ہوتا ہے تو یہ بتاتا نہیں ہے وہ کہ وہ اندر آ کے کیا خرابی پیدا کرے گا، وہ جو ہے وہ گردوں کو خراب کر دے گا، وہ کچھ اور بیماری کر دے گا، لیکن آپ یقین کیجئے کہ ایک گلاس خراب پانی اگر اسہال اور قے کی جو ہے وہ یہ ڈیسینٹری وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں اس طرح کی کوئی بیماری کر دے تو چھوٹے بچوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں۔ یا جو لوگ اس طرح کا پانی جو ہے آلودہ پانی استعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو جو آلودہ پانی استعمال کرتے رہتے ہیں گریجولی اندر ان کے خرابی پیدا، ان کے گردے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پانی اس وقت بتاتا تھوڑی ہے، بعد میں رزلٹ سامنے آتا ہے، بہت سے لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ تو نیکی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو شفاف پانی فراہم کرنے کے لیے ہم اور آپ، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نیکی ہے ہم وہ کہتے ہیں نا سر میں سودا سما جائے نیکی کا، اور دل میں اگر لوگوں کا احساس اور درد ہو تو نکل جائیے اور کام کیجئے کہ لوگوں کے لیے جو ہے یہ فیسلٹی پہنچائیں لوگوں کو، کہ ان کو آلودہ پانی سے بچائیے اور ان کے لیے پانی کا اہتمام کیجئے، پانی کا اہتمام کے لیے۔ یہ ثواب جاریہ ہے، یہ ثواب جاریہ ہے، کسی کے نام پہ، ماں باپ کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ آپ نے کوئی کنواں کھود دیا، کوئی آپ نے نل لگوا دیا، تو یہ ثواب جاریہ ساری زندگی، اور مرنے کے بعد بھی ان کو ثواب ملے گا جب تک وہ استعمال کریں۔ مفتی صاحب ایسا ہی؟ مفتی صاحب میں جی ہاں فرمائیے سر، فرمائیے سر۔ سب سے پہلا اگر فعل رسول اللہ سے پوچھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص تشریف لائے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کون سا ایسا کام کروں جو صدقہ جاریہ ہو؟ سبحان اللہ، فرمایا کنواں کھدوا دو۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، وہ مثالیں ہیں۔ اب آ جاؤ سارے، اب یہ صرف اور صرف ہم یہاں پر جو بیٹھے ہوئے کہانی سنانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ ہم نے جو مثال دی ہے اس حدیث کی، اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ آدمی لے اور یہ سمجھ لے، اگر ذرا سا وہ غفلت میں بھی ہے تو سمجھ لے کہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس وقت روٹی لے آؤ فلانا کر دو، فرمایا کنواں کھدوا دو، کنواں کھدوا دو ایصال ثواب کے لیے۔ تو یہ جو ابھی آپ فرما رہے ہیں نا، تختیاں بھی لگتی ہیں، یہ بھی لگتی ہیں، لوگ اپنے مرحومین کے لیے لگائیں، اپنے والدین کے لیے لگائیں، کیونکہ ظاہر ہے والدین سے بڑی نعمت تو دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی، تو اگر وہ زندہ ہیں تو بھی ان کو ملتی رہی ہے نیکیاں، اور اگر ان کی دعاؤں کے لیے اہتمام کریں۔ بالکل بالکل۔ اور پھر یہ نیکی اور یہ تمام چیزیں یہ رائے گاہ نہیں جاتی ہیں، اس کا نیول بدل میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، اور وہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ جی عبداللہ ابن مبارک یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد جو فقیہ مدینہ تھے، ان کے کچھ ساتھی آئے اور کہا کہ ہم ساروں نے پروگرام کیا ہے کہ ہم لوگ اس سال حج کرنے چلیں۔ ٹھیک
تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر جب وہ لوگ سب چلے گئے تو وہ بیچارے, ان کا کاروبار جو بہت بڑا تھا, کپڑے کا کاروبار تھا, بازار بیچنا. انہوں نے حساب و کتاب کیا, سب کیا, اور اپنے پیسے باقاعدہ ایک تھیلی میں ڈال کر وہ سب اس غرض سے لے کر اپنے گھر چلے تھے کہ ساتھیوں کے ساتھ جاؤں گا. وہ جب چلے تو دیکھا کیا کہ ایک شخص نے آ کر ایک کوڑے خانے پر مرغی پھینکی مری ہوئی. وہ پھینک کر ادھر گیا اور اس طرف سے پیچھے سے ایک بوڑھی آئی, اس نے اٹھا لیا. اچھا. انہوں نے کہا کہ کیا ہے اس کو, تو انہوں نے کہا اس کو پھینکو, یہ تو مردار ہے, یہ حرام ہے, ہذا حرام. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے, میرے لیے حرام نہیں. جی کیا بات, کیا بات. کہا کیوں؟ صحیح بات. کہا 3 دن 4 دن ہو گئے اس پہ میں اور میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے. جی. اور وہ کون؟ اور وہ اپنے آپ کو بتا رہی کہ میں سیدہ ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انہوں نے اس کو پھینکوایا مرغی کو, جو اور جمع وہ پورے پیسے اس کو دے دیے. حج کے پورے پیسے. جب وہ مدے آئے سارے ساتھی, چل رہا ہے کہ یار وہ میں اب نہیں جا سکتا, اب گنجائش نہیں میری. ٹھیک. خیر لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, پتہ نہیں کوئی ہوگا کہ گنجائش ہی نہیں. وہ جہاں باقاعدہ حج کو گئے, حج پہ گئے, اور جب حج کر کے آئے تو وہ لڑنے لگے کہ آپ کو ہم اتنا معتبر اور مستند مانتے ہیں, آپ نے ہم سے چھپایا, جب آپ کو اکیلے ہی جانا تھا, صحیح. ہمارے ساتھ نہیں جانا تھا تو بتا دیتے. ہاں. کہنا کیا مطلب؟ کہ آپ ہر ارکان پہ ہمیں نظر آ رہے تھے, اللہ اکبر. ہر رکن کے اوپر ہمیں نظر آئے. اللہ اکبر. جب آپ کی اس کے اندر گئے صحیح کرتے ہوئے نظر آئے سب, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو قیامت تک ان کے لیے حج کرتا رہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ تو جو چاہے اس کے جو ہے وہ دیکھیں نا, یہ کس کے لیے, یہ نصیحت آموز, نصیحت آموز مثال ہمارے لیے ہے, قابل تقلید ہم سب کے لیے, ہمارے لیے ہے کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو یوں سمجھ لو کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ سب جمع کر رہے ہیں, کہ اکاؤنٹ ہے. سر جو ہم کر رہے ہیں, جی احساس جو کر رہا ہے, پھر اس مبارک مہینے میں, احترام والے مہینے میں, محرم میں, اتنا بڑا مبارک مہینہ کہ اس مہینے میں ساری جنگیں ختم ہو جاتی تھی. جی 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 جی. تو سر اس احترام والے مہینے میں احساس جو یہ کام کر رہا ہے, میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ ارشاد فرمائیے. صاحب یہ تو کھلی کتاب ہے, یہ تو اس کے اوپر وضاحت کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا. ارے بھائی ہم ہر سال بیٹھ رہے ہیں نا, بالکل. رمضان میں بھی آتے ہیں, ثواب جاریہ اور کہہ لیجیے کہ قربانی کے مہینے میں بھی آتے ہیں, اور جب بھی کبھی کوئی اس قسم کی وہ آ جاتی ہے, اس کا خدا نہ کرے پریشانی, تو کیا ہوتا ہے, احساس فوراً ایکٹیو ہوتا ہے. یعنی اسپیشل ڈیز کے اندر بھی اس کے اندر کر لیتا ہے. یعنی 2 پروگرام تو احساس کے ہیں جس سے اس احساس کا ڈنکا بج رہا ہے, لوگوں کا اعتماد ہے, اندھا بلیو ہے, ملتا اسی کو ہے, اکاؤنٹ میں اس کے ہی لوگ جمع کراتے ہیں جس پر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے. صحیح. لہٰذا اب یہاں پر ایک اسپیشل مسئلہ کیا آ گیا, اس سال بارشیں ہوئی, موسم چینج کر گیا, اور اب ہمیشہ ہی ہوگا چینج کر گیا, اور اتنا بڑا ہوا احساس میں فوراً آواز اٹھانا شروع کر دیا. یہ تو اس کا احساس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس کی دولت سے مالا مال کیا ہے, ماشاءاللہ, صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے, اور یہ ہوتا رہے گا, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رہے گا. لہذا جو بھی اس کی مدد ہے, آدمی تمام لوگوں سے اس کی گزارش ہے, اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے. یہ اس وقت سے بہت ضروری ہے تمام لوگوں کے لیے, جو کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں, اور جو نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ساتھ ہی دے آ کر لوگوں کو جا کے بتائیں, لوگوں کے ذریعے. جی ہاں, موٹیویٹ کریں. اچھا, میں نفیس احمد خان صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی میں جو اجتماعی رفاہی ورک ہے, ویلفیئر پروجیکٹس کے لیے کام کرنا ہے,
یعنی کوئی بھی معاشرہ تشکیل تبھی پاتا ہے جب ان لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ اجتماعی طور پہ موجود ہو. آپ اس کی اہمیت کو کس حد تک ہمیں سمجھانے کی صحیح کریں گے؟ شاہد بھائی یہ جو جس طرح مفتی صاحب نے مثال بھی دی کہ یہ جو سب سلسلہ ہے جو ثواب جاریہ ہے اور جو اجتماعی طور پر کام کیا جاتا ہے، جیسے احساس پورے 12 مہینے یہ کام کر رہا ہے خاموشی کے ساتھ، لیکن رمضان میں اور اس طرح کے جب خدا نخواستہ کوئی آفات آتی ہیں یا سیلاب آتا ہے یا زلزلہ آتا ہے تو اس میں وہ احساس جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے، ان کے ورکرز جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں. تو یہ تو ہم سب کے لیے قابل تقلید عمل ہے اور یہ ثواب جاریہ ہے. ہمیں اس طرح کے کاموں میں خود بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور ہمارے نوجوان جس طرح احساس میں جوق در جوق آ رہے ہیں اور اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا سے جو لوگ، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اتنا بڑا اعتماد قائم ہو گیا ہے احساس کا کہ وہ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ بالکل صحیح جگہ جا رہا ہے اور مستحق لوگوں کے دروازوں پہ جا کے راشن دیا جا رہا ہے. تو اس سے بڑی کوئی مثال میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی اور آرگنائزیشن پھر اس پیمانے پہ. یہ تو ہے. میں نے آپ سے جانا یہ چاہا کہ ہمیں جو ہے ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ جہاں سوسائٹی کا ہر فرد یہ سمجھے کہ اسے ایک دوسرے کے لیے کام کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے کام کرنا ہے. بالکل وہ کیا ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو ہم میں سے ہر شخص جو سوسائٹی کا اگر یہ سمجھنے لگے کہ اسے دوسروں کے لیے کام کرنا ہے تو اس سے جو ماحول پیدا ہوگا اس ماحول کی نسبت سے کسی شخص کو بھی اگر اس حالت میں دیکھا جاتا ہے جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہے تو نہ جانے کتنے لوگ دوڑ کر آ جائیں گے اس کی مدد کی. شاید پاکستان میں تو یہ روایت الحمدللہ ہے پاکستان بننے سے لے کے آج تک قائم ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، جب بھی کوئی کڑا وقت آیا، جب بھی کوئی تکلیف دہ عمل آیا تو ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے پاکستانی بڑھ چڑھ کر، خصوصاً میں اکثر کہتا ہوں کہ کراچی وہ شہر ہے کہ جو اس معاملے میں، خدمت کے معاملے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈونیشن کے معاملے میں سب سے آگے ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے. ابھی بھی بلوچستان میں جو سلسلہ ہے، جتنا سامان ماشاءاللہ کراچی سے جا رہا ہے، پورے پاکستان میں ایسا بہت کم جاتا سب جگہ جا کر چاروں طرف سے آ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، دنیا بھر سے آ رہا ہے، باہر سے بھی آ رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے باہر سے بھی آ رہا ہے. ہاں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. سب سے زیادہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی باہر ہیں، پاکستانی، انڈینز، جو بھی پاکستان سے وہ مدد کرتے ہیں، بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور قابل تعریف ہے. اور قابل تعریف وہ بھی ہیں جو آپ کے ورکر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی جان کو ہتھیلیوں پر رکھ کر جا رہے ہیں. دیکھیں جان بڑی پیاری ہوتی ہے. وہاں پر وہاں بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، وہاں ڈینگی ہے، وہاں مچھر ہیں، ٹھیک ہے، پانی ہے. وہاں آپ ایسے بیٹھ کے جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں کھانا نہیں کھا رہے ہیں. وہاں جس طرح لوگ کھانا کھا رہے ہیں، جس طرح کا پانی پی رہے ہیں، بالکل آپ کو پتہ ہے وہاں پر آپ کے جو احساس کے رضاکار ہیں وہ جا کے کام کر رہے ہیں. سر ایک اور بہت اہم پہلو، مسجد بنوا دینا، مسجد بنوا دینا کتنا بڑا کام ہے یہ بتائیے ہمیں. دیکھیے، مسجد کو آپ اور ہم شریعت مطہرہ کے پیش نظر کہتے ہیں اللہ کا گھر. اللہ کا گھر، کیا بات بتائیے آپ. اب بتائیے، اللہ کا گھر جس نے دنیا میں مسجد تعمیر کی، سمجھ لو اس نے جنت میں اپنا محل اللہ نے اس کے لیے بنا. کیا بات ہے. اس سے بڑھ کے کیا دیکھی ہوگی کہ جہاں پر مسلمان جائیں، نمازی جائیں، پانچوں وقت نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، تو اس سے بڑھ کر وہ کتنا خوش قسمت ہوگا انسان جو اپنے ذہن کو اس طرف سوچے کہ یار اس سے بڑھ کر نیکی تو کوئی نہیں ہے. میں رہوں نہ رہوں، لیکن وہ چیز جو رہے گی، وہ صدقہ جاریہ میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. جب تک کہ جس طرح ایک طالب علم کو، دینی طالب علم کے لیے آپ ایک قلم سے مدد کر دیں، جب تک وہ قلم چلتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ملتی جائیں گی، ڈھیر ساری اس کو ملیں گی. تو لہٰذا بھائی مسجد تو اتنا بڑا وہ ہے کہ اگر لوگ سمجھیں، اور اللہ نے توفیق دیا ہے، سمجھتے ہیں ماشاء اللہ سے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے ادراک دیا، فہم دیا، سوچ دیا، عقل دیا، سوجھ بوجھ دیے. یہی تو اس کا ایک انسان میں اور جانور کے اندر بہت بڑا فرق ہے. لہذا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی گھر کو تعمیر کرے گا وہ جنت کے اندر.
سکون سے رہے گا کہ ہاں میں نے ایک بہت بڑا کام کر دیا. ویسے تو سارا ہی کچھ کرتا رہا میں، تمام عیش کرتا رہا، اللہ نے دیا تو کھاتا بھی رہا، پیتا بھی رہا، سب کچھ ہی کرتا رہا، لیکن میں نے ایک جو کام کیا کہ اللہ کے گھر کو بنایا، تو آج میں جنت میں میرا محل پا گیا. کیا بات ہے نفیس صاحب. 7,500 پاؤنڈ یا 9,500 US ڈالرز ایک مسجد کی تعمیر کے لیے، یہ ڈونیشن ہے، یہ فنڈ ہے جو ڈونیٹ کرنا ہے. اچھا، مسجد زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں بنتی، یہ خاص طور پہ اپنی خالص کمائی میں سے 7,500 پاؤنڈ یا 9,500 US ڈالر. اب یہ ایک اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی، ہم میں سے کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ مسجد بنوا دے، اور کسی کی جیب میں اگر یہ پیسہ اس کی ضرورت کے علاوہ ہے اور وہ ڈونیٹ کر دے، بالکل کرے گا، اور مسجد بن جائے. کیا بات ہے. آپ ارشاد فرمائیے سر. ارے مفتی صاحب نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ ایک مسجد چاہے چھوٹی سی بنے چاہے بڑی بنے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کا ریٹرن دے گا، جو اس کا متبادل دے گا، اس کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا محل ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے آپ نے رکھا، وہ نیتیں دیکھتا ہے، نیتیں سارے دیکھتا ہے، اس کی کوئی کیلکولیشن. انما الاعمال بالنیات، اور پھر دوسرے ثواب جاریہ ساری زندگی آپ کو، اور مرنے کے بعد وہ عمل ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. تو یہ بہت بڑا انعام ہے جو لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے. تو ہماری تو ان سے یہی دعا ہے اور یہی التماس ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اور پاکستان میں اور ان علاقوں میں بہت ضرورت ہے کہ جہاں لوگوں کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو مسجد کی تو بہت بڑی بات ہے. اور جگہ ہے مسجد کی، جگہ ہے، لیکن اس مسجد کو سر ایک اچھی مسجد بنا دینا کہیں پر جہاں ہم نے عرض کیا کہ لوگ بھی نماز پڑھیں اور مسافر بھی نماز، ایسی بہت ساری جگہ، بہت بڑا آسانی آپ نے پیدا کر دی. جی میں خرم آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا، ایک کلام سننا ہے آپ سے. ارشاد فرمائیے گا. نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خوار جیسا، نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خوار جیسا، کوئی لائے مثال ان کی، کوئی لائے مثال ان کی، جو ہو شہکار ان جیسا، کوئی لائے مثال ان کی، جو ہو شہکار ان جیسا. رہی میں سا کری میں سا، جو دیکھا ہو تو بتلاؤ. رہی میں سا کری میں سا، جو دیکھا ہو تو بتلاؤ، کہ جس نے خلقت رب سے، کہ جس نے خلقت رب سے کیا ہو پیار ان جیسا، کہ جس نے خلقت رب سے کیا ہو پیار ان جیسا. اگر کچھ سیکھنا چاہو در زہرا پہ آ جاؤ. اگر کچھ سیکھنا چاہو در زہرا پہ آ جاؤ. زمانے چھا جاؤ، زمانے پہ چھا جاؤ، جو ہو اظہار ان
جاؤ جو ہو ایثار ان جیسا شکیل سے محبت اور عقیدت تم بھی رکھتے ہو شکیل سے محبت اور عقیدت تم بھی رکھتے ہو ذرا سوچو کہ کیا تم نے کیا ہے پیار ان جیسا ذرا سوچو کہ کیا تم نے کیا ہے پیار ان جیسا نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم بڑا مرصع کلام شاہی صاحب. یہ کیا اب خوبصورت. اچھا آج انتخاب کلام بھی بہت بہت خوبصورت اچھا ماشاء اللہ. بہت آواز کا خوبصورت. تو جواب نہیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سر ایک اور آخری بات اور سب سے اہم بات، ہم نے کہا کہ 75 پاؤنڈز یا 121 US ڈالرز آپ ڈونیٹ کیجئے. یہ صدقات نہ ہوں، زکوٰۃ نہ ہو، ہم ان سادات کی بھی آپ کی طرف سے جا کر ان کی خدمت میں بھی جو ہے وہ کچھ پیش کر سکیں جو ان کے کام آئے، کہ جن کو اب ضرورت ہے. تو سادات کی خدمت کی نسبت سے ارشاد فرمائیے. یہ سب کو معلوم ہے مسلمانوں کو کہ جو سادات ہیں ان کو نہ صدقہ دیا جا سکتا ہے، نہ خیرات دیا جا سکتی، نہ کوئی زکوٰۃ دی جا سکتی. تو سب میل ہے صحیح دولت کا. صحیح. بالکل وہ قانون بنایا قدرت نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کمائی کا 5واں حصہ جس کو خمس کہتے ہیں وہ پیش کرتے تھے. وہ ان کی کفالت تھی. یہ تمام لوگوں کے خرچ خرابے میں آتا تھا کہ ان کے سادات. صحیح. لہذا اس شخص نے اگر یہ سوچ کر دیا کہ میں رسول اللہ کی اولاد کی مدد کرنے کے لیے دے رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد کی غیب سے مدد فرمائے گا. کیا بات ہے ماشاء اللہ. غیب سے مدد فرمائے گا کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ جو انبیاء اور رسل کے، رسول اللہ کے بعد انبیاء اور رسل، اور انبیاء اور رسل کے بعد پہلے نمبر پہ آئے گا تو وہ اہل بیت اطہار ہیں. بلا شبہ. بے شک بلا بے شبہ. شک بے شک. جن کے لیے رسول اللہ نے جن کی فضیلتیں بتائیں، سبحان اللہ. جن کے لیے فرما دیا کہ مجھ پہ درود ایسے خالی نہ بھیجو، میری آل کو اس کے اندر شامل کرو. بالکل بے شک بے یہ ان کی عظمت ہے اور ان کی عظمت کو سلام. بے شک. بلا اور شبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت کرنے کی، محبت کرنے کی، تعظیم و توقیر کرنے کی، ادب و احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. بہت شکریہ، بہت نوازش. محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، محترم نفیس احمد خان صاحب، آج دونوں نفیس شخصیات میرے ساتھ تشریف فرما. تیسری بھی نفیس شخصیت خرم حبیب صاحب، ماشاءاللہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام، گزارشات ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، اور گزارشات کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ ایک نیک عمل کے شریک ہو جائیں. نیکی ہو، ان لوگوں کی خدمت ہو، ان لوگوں کی مدد ہو کہ جنہیں آج آپ کی ہماری مدد کی ضرورت ہے. آپ کے ہمارے ایک قدم آگے بڑھنے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو زندگی اور زندگی کی امید مل جاتی ہے. بہت سارے پہلو خدمت کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ ہے چل رہا ہے، آپ کو ویژولز میں نظر آ رہا ہے. لوگ جو ہیں ان کی امیدیں بندھی ہوئی ہیں. لوگ خوش ہوتے ہیں اگر آپ ان کو پینے کا پانی یا استعمال کا پانی فراہم کر دیں، ہینڈ پمپ لگوا دیں، واٹر ویل لگوا دیں. لوگ خوش ہوتے ہیں اگر آپ ان کے لیے راشن کا اہتمام کر دیں. لوگ خوش ہوتے ہیں اگر ان کے لیے آپ کھانے کا اہتمام کریں. لوگ خوش ہوتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ خدمت انجام دیں جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ہے.
آپ دیکھیں آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا سامنے. یہ جو تختیاں لگی ہوئی ہیں یہ تختیاں بتا رہی ہیں کہ لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے پیاروں کے نام سے تلصیبات کرائی. یہ راشن پیک ہیں, یہ نہ جانے کتنے گھروں کے دروازوں تک پہنچائے جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں اور ان سے ان کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں. اس وقت سیلاب کی صورت میں اسی طرح سے پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, تاکہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جو اس وقت کھانا بنا نہیں سکتے بلکہ ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں انہیں اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے کہ انہیں بچا کر اور بعد میں بہبود کی طرف لے کے جایا جائے, ان کے گھروں کو تعمیر کر کے ان کو زندگی کی طرف واپس لائے. عزت کے ساتھ لوگوں کو بٹھا کر کھانا کھلا دینا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے. آپ کے سامنے ابھی پروگرامز کی مختلف فوٹیجز بھی پیش کی گئیں جس میں آپ نے دیکھا کہ احساس کے تحت مختلف ایسی فیملیز کو کہ جہاں ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے اس کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے, کہیں کوئی اور مسئلہ ہے اور انہیں ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے, تو ہم نے ان کا مقدمہ, ان کا معاملہ, ان کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا. آپ نے دنیا بھر سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شرکت کی اور لوگوں کو منٹوں سیکنڈوں میں وہ ریلیف مل گیا کہ جس کے لیے وہ سالہ سال سے انتظار کر رہے تھے. یہ آپ کی محبتیں ہیں, یہ ہمارا آپ کا ایک ایسا اتحاد ہے, ایک ایسی یونٹی ہے آپ کی ہماری کہ جو ہمیشہ ہمیں آپ کے سامنے لے کر آتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے اور آپ آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتے ہیں. اس سلسلے کو قائم رکھیے گا. اپنی محبتوں کے ساتھ شاہد مسرور کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.